अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल हैं सबके। अल्लाह ताला आपको, आपके प्यारों को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखें। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ अपना आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज का हमारा सबक सूरत अल-अनआम है, आयत नंबर 36 नंबर आयत से आज हमारा सबक शुरू हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्मऊन वल मौता यबअसुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजऊन। बात तो वही कबूल करेंगे जो सुनते हैं, यानी जो गौर से इस कलाम को सुनेंगे वही इसको कबूल भी करेंगे। रहे ये मुर्दे से मुराद वो लोग जिनका ज़मीर मर चुका है, जिनके कानों में गिरानी आ चुकी है, जिनको कोई बात समझ में ही नहीं आती। तो फरमाया यबअसुहुमुल्लाह, अल्लाह इनको उठाएगा, सुम्मा इलैहि युरजऊन, फिर वो उसी की तरफ लौटा दिए जाएंगे। यानी आज अगर ये बात नहीं मान रहे, अल्लाह की आयत को कबूल नहीं कर रहे, तो कल को इनकी वापसी अल्लाह ही की तरफ है। वक़ालू लौला नुज़्ज़िल अलैहि आयतुम मिर रब्बिह, और वो कहते हैं क्यों नहीं उतार दी गई इस पर कोई निशानी उसके रब की तरफ से। इनके पास यही एक बात थी कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं तो अल्लाह की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतार दी जाती। इसी एक हुज्जत पे वो डेरा लगा के बैठे हुए थे, बाकी हर दलील में मात खा रहे थे। तो इस सूरत हाल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत के अंदर थोड़ी सी जो तंगी की कैफियत पैदा हो रही थी, कुरान में उसका जिक्र बार बार आता है। जैसे सूरत हिज्र में आता है, वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून, हम खूब जानते हैं कि आपका सीना भिंचता है इन बातों से जो ये कह रहे हैं। क़ुल इन्नल्लाह क़ादिरुन अला अन युनज़्ज़िल आयतन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, कह दो अल्लाह कादिर है कि वो कोई बड़ी से बड़ी निशानी उतार दे, लेकिन इनमें से अक्सर लोग जानते नहीं। ये लोग जानते नहीं हैं कि इस तरह का मौजज़ा दिखाने का नतीजा क्या निकलेगा। इनकी मोहलत ख़त्म हो जाएगी और इन्हें ये नहीं मालूम कि मौजज़ा ना दिखाना इनके लिए हमारी रहमत का मज़र है, क्योंकि हम इन्हें मज़ीद मोहलत देना चाहते हैं कि ये अल्लाह की आयत को समझ लें, अल्लाह की आयत को जान लें और उन पर ईमान ले आएँ। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अमसालुकुम, और नहीं है ज़मीन पर चलने वाला कोई भी जानवर और ना कोई परिंदा जो अपने दोनों बाजुओं से उड़ता हो, मगर वो भी तुम्हारी ही तरह की उम्मतें हैं। यानी इंसानों की तरह जानवरों के, परिंदों के, कीड़ों मकोड़ों के भी रहने सहने के अपने अपने तौर तरीके हैं, अपने अपने निज़ाम हैं। उनके भी लीडर्स होते हैं जिनके तहत वो मुनज़्ज़म तौर पर रहते हैं। और आज साइंस ने ये तहकीक करके ये बात साबित की है कि चींटियों की मलका होती है जिसके मातहत वो मुनज़्ज़म अंदाज में रहती हैं और काम वगैरह करती हैं। इसी तरह शहद की मक्खियों की भी मलका होती है। मा फ़र्रतना फ़िल किताबि मिन शैइन सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून, हमने तो अपनी किताब में किसी शय की कोई कमी नहीं रखी, फिर ये अपने रब की तरफ लौटाए जाएंगे। कुरान में हमने हर किस्म के दलाइल दे दिए, हर तरह के शवाहिद पेश कर दिए, हर तरह से इसको गवाह बना दिया, और ये अगर मानते हैं ये नहीं मानते, इनको आखिरकार हमारे हजूर पेश होना है और वहाँ पर हर एक को अपने किए का पूरा पूरा बदला मिल जाएगा। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना सुम्मुन व बुकमुन फ़िज़्ज़ुलुमात, जिन लोगों ने हमारी आयत को झुटलाया वो बहरे और गूंगे हैं, अंधेरों में भटक रहे हैं। मन यशा इल्लाहु युज़लिलहु व मन यशा यजअलहु अला सिरातिम मुस्तक़ीम, जिसको अल्लाह चाहता है गुमराह कर देता है और जिसको चाहता है सीधे रास्ते पर ले आता है। अल्लाह गुमराह कर देता है का मफ़हूम ये है कि उसकी गुमराही पर अल्लाह ताला मोहर तस्दीक सब्त कर देता है, उसकी गुमराही का फ़ैसला कर देता है। यानी जो शख्स गुमराही के रास्ते पर चल पड़ता है, जो वापस नहीं आता, अल्लाह ताला उसको मोहलत देते हैं, वक्त देते हैं, चांस देते हैं, लेकिन वो इसी रास्ते पर चलना चाहता है तो फिर अल्लाह ताला उस रास्ते को उसके लिए आसान कर देता है। ये है अल्लाह गुमराह कर देता है का मतलब।
قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ ان سے کہیے ذرا غور کرو، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا تم سوائے اللہ کے کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ اور یہ بہت بڑی حقیقت تھی کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی، مثلا سمندر میں سفر کے دوران کوئی طوفان آ جاتا، موت سامنے نظر آنے لگتی، تو یہ مشرکین جو تھے یہ لات منات عزا سب کو بھول جاتے تھے، ایسے مشکل وقت میں صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ چنانچہ خود انہی سے سوال کیا جا رہا ہے کہ ہر شخص ذرا اپنے دل سے پوچھے کہ آخر مصیبت کے وقت اسے ایک اللہ ہی کیوں یاد آتا ہے؟ اگر کسی شخص میں تھوڑی سی بھی عقل ہے تو اس طرح کے سوالات کے جواب میں اس کا دل ضرور گواہی دے گا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، مشکل وقت میں تو میری زبان پر بے اختیار اللہ ہی کا نام آتا ہے۔ گویا ایک اللہ کو ماننا اور اس پر ایمان رکھنا یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ بلکہ تم اسی کو پکارتے ہو، یعنی جب تم پر مصیبت آتی ہے تو اسی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو جس تکلیف کے لیے تم اسے پکارتے ہو وہ دور کر دیتا ہے، اور ایسے موقع پر تم بھول جاتے ہو ان کو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے بھیجا ہے بہت سی امتوں کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کو، پھر ہم نے پکڑا انہیں سختیوں اور تکلیفوں سے کہ شاید کہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ یہاں رسولوں کی بعثت کے بارے میں ایک اہم قانون دیا جا رہا ہے کہ جب بھی کسی قوم کی طرف کوئی رسول بھیجا جاتا تھا تو اس قوم کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے تھے، لیکن اگر وہ قوم اس کے باوجود بھی نہ سنبھلتی، اپنے رسول پر ایمان لاتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی جاتی تاکہ جو چند دن کی مہلت ہے یہ خوب دل کھول کے اپنی منمانیاں کر لیں، پھر اچانک اللہ کا بڑا عذاب ان کو آ پکڑتا اور وہ قوم نیست و نابود کر دی جاتی، جیسا کہ قوموں کے حالات اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بتائے ہیں۔ تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف سے کوئی سختی ان پر آئی تو وہ گڑ گڑاتے، لیکن ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے اور شیطان نے مزین کیے رکھا ان کے لیے ان اعمال کو جو وہ کر رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار کی تنبیہات کے باوجود یہ لوگ سوچنے سمجھنے اور اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، بلکہ ان کے دل ہی سخت ہو گئے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر جب انہوں نے بھلا دیا اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب کھاؤ پیو عیش کرو، ہر قسم کی نعمتیں دنیا میں تمہیں ملیں گی تاکہ دنیا میں جو تمہارا نصیب ہے تم اس سے فائدہ اٹھا لو۔ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے ان چیزوں پر جو انہیں مل گئی تھیں تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم کی روش اختیار کی۔ ظلم سے مراد یہاں کفر اور شرک ہے، اور تمام شکر اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھئے کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر اللہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو دوبارہ تمہیں یہ ساری صلاحیتیں دلائے گا؟ دیکھیے ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات مختلف پہلوؤں سے پیش کرتے ہیں، پھر بھی وہ کنارہ کشی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں مختلف مضامین مختلف انداز سے کفار اور مشرکین کے سامنے لائے گئے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اعراض کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے۔ ان سے کہیے دیکھو اگر تم پر عذاب آ جائے اچانک یا علی الاعلان تو کون ہلاک ہوگا سوائے ظالموں کے؟ یہ عذاب اچانک آئے یا تدریج کے ساتھ آئے، پیشگی اطلاع کے بغیر آ جائے یا ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر کے آئے، ہلاک تو ہر صورت میں وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کے رسول کی دعوت کو ٹھکرا کے اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں اس میں انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد بیان ہو رہا ہے، جو ہم پیچھے سورۃ نساء کی آیت نمبر 165 میں بھی پڑھ چکے، رسولا مبشرین و منذرین۔
وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر۔ تو جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام رسول اہل حق کے لیے خوشخبری دینے والے اور اہل باطل کے لیے خبردار کرنے والے تھے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان پر عذاب مسلط ہو کر رہے گا ان کی نافرمانی کے باعث۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لكم انی ملک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے اختیار میں ہیں اللہ کے خزانے، اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے غیب کا علم حاصل ہے، اور نہ میں نے کبھی یہ کہا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ یعنی تم لوگ مجھ سے معجزات دکھانے کے مطالبات کرتے ہو، غیب کے احوال پوچھتے ہو، لیکن کسی شخص سے مطالبہ تو کیا جانا چاہیے اس کے دعوے کے مطابق۔ میں نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں غیب جانتا ہوں یا الوہیت میں میرا کوئی حصہ ہے۔ میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، انسان ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں خبردار کروں اور میں وہی کام کر رہا ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس شے کا جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون، کہیے تو کیا اب اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور خبردار کر دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے واقعتاً کچھ خوف ہے اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ یعنی جیسا کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ مشرکین مکہ میں بہت کم لوگ تھے جو زندگی بعد موت کے منکر تھے۔ زیادہ تر لوگوں کا یہی عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، قیامت آئے گی اور سب انسانوں کی اللہ کے حضور پیشی ہوگی۔ لیکن جو انہوں نے معبود بنا رکھے تھے، باطل معبود، ان کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ انہیں چھڑانے کے لیے وہاں موجود ہوں گے اور انہیں سزا سے بچا لیں گے۔ یہاں پر اسی کی تردید کی جا رہی ہے۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، اس حال میں کہ ان کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، شاید ان میں کچھ تقوی پیدا ہو جائے۔ ان کو خبردار کر دیں کہ اپنے باطل معبودوں کی شفاعت کے بارے میں اپنی غلط فہمیوں کو دور کر لیں۔ ہو سکتا ہے حقیقت حال کا ادراک ہونے کے بعد ان کے دلوں میں کچھ خوف خدا پیدا ہو جائے اور یہ شرک سے باز آ جائیں۔ آج ہم نے بھی بہت سی امیدیں لگا رکھی ہیں اور یہ مشرکین مکہ نے بھی بہت سی امیدیں لگا رکھی تھیں۔ آج ہم نے بھی کچھ پلو پکڑے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے پلو پکڑیں گے تو یہ ہمیں جنت پہ لے جائیں گے یا وہاں ہماری سفارش کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون۔ ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اور مت دھتکاریے ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور وہ اس کی رضا کے طالب ہیں۔ اشارہ ہے اس خاص معاملے کی طرف جو تقریباً تمام رسولوں کے ساتھ پیش آیا، کیونکہ عام طور پر رسولوں کی دعوت پر سب سے پہلے مفلس اور نادار لوگ ہی لبیک کہتے رہے، اور ایسے لوگوں کو نبی کی محفل میں دیکھ کر صاحب ثروت لوگ اس دعوت کے لیے بدکتے تھے کہ اگر ہم ایمان لائیں گے تو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ اور اس حوالے سے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا خصوصی طور پر ذکر ہوا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار کہتے تھے کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، آپ کے پیغام کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کے ارد گرد گھٹیا قسم کے لوگوں کو ہم بیٹھتے دیکھتے ہیں تو ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں۔ اور یہی بات سرداران قریش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ کے پاس ہر وقت جن لوگوں کا جھمگھٹا لگا رہتا ہے یہ ہمارے معاشرے کے پست طبقات کے لوگ ہیں، ان میں سے اکثر ہمارے غلام ہیں، تو ایسے لوگوں کی موجودگی میں آپ کی محفل میں بیٹھنا ہمارے شایان شان نہیں ہے۔ تو ان کی ایسی باتوں کے جواب میں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کی ایسی باتوں سے کوئی اثر نہ لیں، ان کے لیے آپ خام خواہ اپنے مخلص ساتھیوں کو خود سے دور نہ کریں۔ اگر وہ غریب ہیں یا ان کا تعلق پست طبقات سے ہے تو کیا ہوا، ان کی تو یہ شان ہے کہ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، کہ یہ تو صبح شام اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یریدون وجہہ، اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اور سورۃ بقرہ میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا، آیت نمبر 207 میں ہم نے پڑھا، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ،
کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں، اپنی زندگیاں اللہ کی رضا جوئی کے لیے وقف کر دی ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں اور نہ آپ کے حساب میں سے ان کے ذمے کچھ ہے۔ یعنی ہر شخص اپنے اعمال کے لیے خود جواب دہ ہے، ہر شخص کو اپنی کمائی خود کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری جو فرض ہے آپ وہ ادا کرتے رہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں۔ جو لوگ آپ کی دعوت پر ایمان لا رہے ہیں وہ بھی اللہ کی نظر میں ہیں، اور جو پہلو تہی کر رہے ہیں اللہ خود ان سے حساب لے گا۔ ہر ایک کو اس کے طرز عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، نہ آپ ان کی طرف سے جواب دہ ہیں نہ وہ آپ کی طرف سے جواب دہ ہیں۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ انہیں اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اس طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا ہے۔ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، تاکہ وہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے خاص انعام کیا ہے ہم میں سے، تو کیا اللہ زیادہ واقف نہیں ان سے جو واقعتاً اس کا شکر کرنے والے ہیں۔ صاب حیثیت لوگ تو دعویٰ رکھتے ہیں کہ اللہ کا انعام احسان ہم پہ ہوا، ہم دولت مند ہیں، ہماری چودراہٹیں ہیں۔ یہ جو نچلے طبقات کے لوگ ہیں ان کو ہم پہ فضیلت کیسے مل سکتی ہے؟ یہ سرداران قریش اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کرنی تھی، کسی کو نبوت دینی تھی، تو اس کے لیے رجل من القریتین عظیم، سورۃ زخرف کی آیت ہے کہ بڑی دو بستیوں میں سے منتخب کیا جانا تھا۔ مکہ اور طائف جو دو بڑے شہر ہیں، ان میں بڑے بڑے سردار ہیں، امیر لوگ ہیں، سرمایہ دار ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، ان میں سے کسی کو نبوت ملتی۔ یہ کیا ہوا کہ مکہ کا ایک یتیم جس کا بچپن مفلسی میں گزرا، جس کی جوانی مشقت میں کٹی، جس کے پاس نہ کوئی دولت ہے نہ کوئی منصب ہے، وہ نبوت کا دعوے دار بن گیا ہے۔ اور اسی صورت کی آیت نمبر 124 میں آئے گا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا منصب کس کو دینا ہے، کس میں اس منصب کو سنبھالنے کی صلاحیت ہے۔ جیسے طالوت کے بارے میں یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اسے تو مال و دولت کی وسعت ہی نہیں ہے اس کے پاس، ہم تو دولت مند ہیں، تو ہمارے مقابلے میں تو اس کی کوئی مالی حیثیت ہی نہیں۔ تو کیا جواب دیا گیا تھا اس کا؟ طالوت کے بارے میں کہا بسطۃ فی العلم والجسم، کہ طالوت کو جسم اور علم کے اندر کشادگی عطا فرمائی گئی ہے، لہٰذا اس میں بادشاہ بننے کی اہلیت تم لوگوں سے زیادہ ہے۔ اب اگلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تاکید کی جا رہی ہے کہ غریب اور نادار ایمان والوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان سے کہیں تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کی خاص رحمت کا مظہر یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی کسی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے گا جہالت کی بنا پر، پھر وہ اس کے بعد توبہ کرے گا اور اصلاح کر لے گا تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ہم سب کے لیے بھی یہ آیت بہت اچھی روشنی ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم نے بھی جہالت میں بہت سی غلطیاں کی، ہم نے قرآن نہیں پڑھا تھا، ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا تھا، بہت سی غلطیاں ہم کرتے رہے، تو اس لیے یہاں فرمایا انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، اگر جہالت کی وجہ سے کوئی برا عمل ہو گیا ہے، اب قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنی غلطیاں نظر آ رہی ہیں، ثم تاب من بعدہ، اس کے بعد توبہ کر لی، سچی توبہ، لوٹ آئے، پلٹ آئے، اللہ سے وعدہ کیا اللہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کی طرف کمر کس لی کہ اب مجھے صرف وہ کام کرنے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کیونکہ ہم صرف آیت کا اتنا حصہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کر دے گا، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اب سچی توبہ کر کے اپنی اصلاح کرے گا تو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں اور مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے تو منع کر دیا گیا ہے ان کو پوجنے سے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، یعنی یہ لات، منات، عزا وغیرہ جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود مانتے ہو، میں انہیں نہیں پکار سکتا۔ مجھے حکم دیا گیا ہے لا تدعوا مع اللہ احدا، یہ سورۃ جن کی آیت ہے 18،
کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، اگر ایسا کروں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور پھر میں نہ رہوں گا ہدایت پانے والوں میں سے۔ قل انی علی بینۃ من ربی، کہہ دیجئے میں اب تو اپنے رب کی طرف سے ایک بڑی بینہ پر ہوں۔ بینہ ایک عام انسان کے لیے بینہ دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے، ایک انسان کی فطرت سلیمہ اور وحی الہی۔ فطرت سلیمہ، عقل سلیم، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کر دی گئی ہے، جس کی بنا پر اس کو نیکی بدی اچھے برے کی تمیز فطری طور پر عطا ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اگر کسی انسان تک رسول کے ذریعے سے اللہ کی وحی بھی پہنچ گئی اور اس وحی نے بھی ان حقائق کی تصدیق کر دی جن تک وہ اپنی فطرت سلیمہ یا عقل سلیم کی رہنمائی میں پہنچ چکا تھا، تو پھر اس پر حجت تمام ہو گئی۔ تو یہ دونوں چیزیں یعنی فطرت سلیمہ اور وحی الہی، یہ جب دونوں اکٹھی ہو گئیں تو اس شخص کے لیے بینہ بن گئی۔ پھر اللہ کا رسول اور وحی الہی دونوں مل کر لوگوں کے حق میں بینہ بن جاتے ہیں۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں بینہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں جن حقائق تک پہنچے تھے، وحی الہی نے آ کر ان حقائق کو اجاگر کیا۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہوں، میں جس راستے پر چل رہا ہوں وہ واضح اور روشن راستہ ہے اور مجھ پر اس راستے کی باطنی حقیقت بھی منکشف کر دی گئی ہے۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، میرے پاس وہ شے موجود نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ وہ لوگ جلدی کیا کرتے تھے کہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا، اتنے سال ہو گئے ہیں آپ ہمیں عذاب کی دھمکیاں دے رہے ہیں، ہم آپ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ جواب کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ انہیں صاف الفاظ میں بتا دیجئے کہ عذاب کا فیصلہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جب وہ عذاب آئے گا جیسے آئے گا اللہ کے فیصلے سے آئے گا، اور جب اللہ چاہے گا تو عذاب آئے گا۔ ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار کسی کو نہیں سوائے اللہ کے۔ یقص الحق وہو خیر الفاصلین، وہ حق کو کھول کر بیان کر دیتا ہے اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم واللہ عالم بالظالمین، کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ طے ہو چکا ہوتا، اور اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے۔ یہاں پر ایک حد تک اس آیت کے اندر تلخی اور بیزاری ظاہر ہو رہی ہے کہ اگر فیصلہ کرنا میرے اختیار میں ہوتا تو میں تو تمہیں مزید مہلت نہ دیتا، میں تمہارے رویے سے اتنا تنگ آ چکا ہوں کہ میں تو فیصلہ کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے کہ کس کو کتنی مہلت دینی ہے اور کب کس کو سزا دینی ہے، اور اسی کے پاس غیب کے سارے خزانے ہیں، کوئی نہیں جانتا ان خزانوں کو سوائے اس کے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور سمندر میں ہے، اور نہیں گرتا کوئی پتا بھی کسی درخت سے مگر اس کے علم میں ہوتا ہے، اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں، اور نہ کوئی تر و تازہ اور نہ کوئی سوکھی چیز مگر ایک کتاب مبین میں موجود ہے۔ یہ کتاب مبین اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے جس میں ہر شے ما کان و ما یکون آنے واحد کی طرح موجود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت۔ انسانی شخصیت کے اندر تین چیزیں جسم، جان اور شعور ہوتا ہے۔ جب انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو شعور چلا جاتا ہے، جبکہ موت میں شعور بھی جاتا ہے، جان بھی چلی جاتی، لیکن نیند کی حالت میں صرف شعور جاتا ہے، جان باقی رہتی ہے، جسم بھی موجود ہوتا ہے، روح بھی موجود ہوتی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن کے وقت، پھر اس میں اگلی صبح کو تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ تمہاری مدت معین پوری ہو۔ یعنی انسان جب سوتا ہے تو ایک طرح سے موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، کیونکہ نیند موت صغریٰ ہے۔ جیسے کہ ہم صبح کے وقت اٹھنے کی جو مسنون دعا ہے ہم نے یاد کی تھی نا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام شکر تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد کہ اس نے مجھ پر موت وارد کر دی تھی، اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے۔ ہر روز صبح اٹھتے
جس شخص کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں تو جب وہ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو اتنی عادت ہوگی دنیا میں اس کو کہ انشاءاللہ خود بخود اس کی زبان پر یہ ترانہ جاری ہو جائے گا، اور جو اس وقت لفظی اعتبار سے 100% درست ہوگا، کیونکہ وہ اٹھنا حقیقی موت کے بعد کا اٹھنا ہوگا۔ اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے یہ دعا کہ زندگی میں روزانہ اس کی ریہرسل کی جائے تاکہ ہماری یہ عادت پختہ ہو جائے۔ ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کر کے آئے ہو۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے اور تم پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے انسان کو اپنے اجل معین تک بہر صورت زندہ رہنا ہے، اس لیے ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے اس کے باڈی گارڈ کی حیثیت سے ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اور اس غیر مرئی جو حفاظتی حصار ہے اس کی موجودگی کو بعض اوقات آپ خود محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے اور بظاہر زندہ بچ جانے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، لیکن ایسے لگتا ہے کہ کسی غیبی ہاتھ نے بچا لیا۔ اسی طرح سے جب تک انسان کی موت کا وقت نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ محافظ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے جان نکالنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے جب دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ بعض اوقات انسان شدید بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے زندگی مل جاتی ہے، شفا ہو جاتی۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے برحق۔ الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، آگاہ ہو جاؤ فیصلے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ حساب کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر تیز ہے۔ حقیقی حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہاں پر دوسری مرتبہ یہ بات آئی ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 57 میں ہم نے پڑھا ان الحکم الا للہ، کہ فیصلے کا اختیار کلی طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں مزید فرمایا وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، وہ سب سے زیادہ تیز حساب چکانے والا ہے، اسے حساب چکانے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، صرف حرف کن کہنے سے آنے واحد میں سب ہو جائے گا جو وہ چاہے گا۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، ان سے پوچھئے کون تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندروں کے اندھیروں سے، جبکہ تم اسی کو پکارتے ہو بہت گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے۔ کبھی غور کیا تم نے کہ جب تم سمندر کے سفر کرتے ہو، کسی خوفناک طوفان میں گھر جاتے ہو، وہاں گھپ اندھیرا ہوتا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، سمندر کی خوفناک طوفانی لہریں تمہیں موت کا پیغام دے رہی ہوتی ہیں، اس میں کون تمہیں بچاتا ہے؟ کون ہے جو ایسے جان لیوا حالات میں تمہاری دستگیری کرتا ہے، تمہارے لیے عافیت کا راستہ نکالتا ہے؟ اسی طرح اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو کہ مصداق، جب کوئی قافلہ صحرا میں بھٹک جاتا ہے، اندھیری رات ہے، نہ دائیں کا پتہ ہے نہ بائیں کی خبر ہے، ہر درخت اندھیرے میں آسیب معلوم ہوتا ہے۔ ایسے خوفناک ماحول اور انتہائی مایوسی کے عالم میں بھی سب خداؤں کو بھول کے تم لوگ ایک اللہ کو پکارتے ہو، اور یہ ان کا عام طریقہ تھا کہ اپنے معبودوں کو پکارتے تھے، لیکن جب کوئی شدید تکلیف آتی تھی تو خالص ہو کے اللہ کو پکارتے تھے۔ لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور کہتے ہو اگر اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار بن کر رہیں گے۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، کہیں اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے، پھر تم شرک کرنے لگتے ہو۔ مصیبت سے نجات ملتی ہے، اللہ تمہیں نجات دلاتا ہے، پھر تمہیں دیویاں دیوتا اور جھوٹے معبود اور اپنے سردار یاد آ جاتے ہیں۔ اگلی آیت جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، عذاب الہی کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، کہہ دیجئے وہ قادر ہے کہ تم پر بھیجے کوئی عذاب تمہارے اوپر سے، مثلاً آسمان کا کوئی ٹکڑا یا شہاب ثاقب گر جائے۔ اور آج کل ایسی خبریں عام سننے کو ملتی ہیں کہ کوئی چیز زمین پر گرنے والی ہے، لیکن پھر اللہ کے حکم سے وہ خلا میں ہی تحلیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اوزون کی تہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے زمین اور زمین والوں کے بچاؤ کے لیے چیزیں پیدا کر رکھی ہیں۔
وہ چاہے تو اس حفاظتی چھتری کو ہٹا سکتا ہے، اور آسمانوں سے عذاب نازل ہونے کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ اللہ جب چاہے عذاب نازل ہو سکتا ہے، تیز ہوا کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، اور آسمان سے جو طوفانی بارشیں آتی ہیں سیلاب کی شکل میں، وہ بھی انسانوں کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے زمین پھٹ سکتی ہے، زلزلہ آ سکتا ہے، اور زلزلے میں ہم جانتے ہیں کہ شہروں کے شہر زمین میں دھنس جاتے ہیں۔ تو عذاب کی دو شکلیں یہاں پر ہیں، اوپر سے یا قدموں کے نیچے سے۔ تیسری قسم ہے او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے۔ خانہ جنگی کی صورت میں یہ عذاب کی تیسری قسم کا ذکر ہے کہ کسی ملک کے عوام کے مختلف گروہ آپس میں لڑ پڑیں۔ اللہ تعالیٰ کو نہ آسمان سے کچھ گرانے کی ضرورت ہے، نہ زمین کو دھنسانے کی ضرورت ہے۔ یہ گروہ بندی اور اس کی بنیاد باہمی خون ریزی عذاب الہی کی بدترین شکل ہے، جو بدقسمتی کے ساتھ ہمارے اپنے ملک پر مسلط ہو چکی۔ تقسیم ہند سے قبل جب ہندو سے مقابلہ تھا تو مسلمان ایک قوم تھے۔ پاکستان بنا تو تمام باسی پاکستانی تھے۔ اب یہی پاکستانی قوم چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تحلیل ہو چکی ہے، اور ہر گروہ دوسرے کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو کس کس طرح ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں تاکہ وہ سمجھے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے۔ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، ان سے کہہ دیجئے میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یعنی قوم نے قرآن کو جھٹلایا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، میں نہیں کہہ سکتا کب اللہ کے عذاب کا دروازہ کھل جائے، کب تم ہلاکت کا شکار ہو جاؤ۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر بڑی بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، جیسا سورۃ انبیاء میں فرمایا وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، میں یہ نہیں جانتا کہ جس عذاب کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور، لیکن اگر تمہاری یہی روش رہی تو عذاب تم پر ضرور آئے گا۔ اب آگے وہ آیت آ رہی ہے جو ہم نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 140 میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم پر کتاب میں یہ بات نازل کر چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھو۔ یعنی ایمان کا کم سے کم یہ تقاضا ہے کہ ایسی محفل سے احتجاج کے طور پر واک آؤٹ کر جاؤ۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ ہماری آیات میں بحثیں کر رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ اردو میں غور و خوض کی ترکیب ہم کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ غور اور خوض یہ دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں اور معنی کے اعتبار سے دونوں آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ غور کہتے ہیں مثبت انداز میں کسی چیز کے بارے میں تحقیق کرنا، اور خوض کہتے ہیں منفی طور پر کسی معاملے کی چھان بین کرنا، یعنی جس کو کہتے ہیں نا خام خواہ میں بال کی کھال اتارنا۔ تو اس جملے میں یخوضون کا جو مطلب ہے وہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ منفی معنی میں بالوں کی کھال اتارنا۔ حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ جب کسی محفل میں لوگ اللہ کے آیات کا مذاق اڑائیں، اللہ کا مذاق اڑائیں، اس قرآن کا، اس دین کا، دین اسلام کا، تو اب تمہارا کام کیا ہے؟ کنارہ کشی کر لو۔ جب وہ کسی دوسرے موضوع پر گفتگو کرنے لگیں تو ان کے پاس جا سکتے ہو، اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ایسے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو۔ یعنی کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو شروع ہو گئی، کچھ دیر تک تمہیں احساس نہیں ہوا کہ یہ لوگ کس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی احساس ہو جائے کہ ان کی یہ گفتگو، ان کا یہ انداز گفتگو قابل اعتراض ہے تو وہاں سے اٹھ جاؤ۔ لیکن چونکہ دعوت اور تبلیغ کے لیے تمہارا لوگوں کے پاس جانا ایک ضرورت ہے، لہٰذا ایسی محفلوں کے بارے میں کسی بہتر صورتحال کے منتظر رہو۔ جب ان لوگوں کا رویہ مثبت ہو تو ان کے پاس دوبارہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی وہی جو عباد الرحمن کی صفت ہے قالوا سلاما، وہ انداز ہونا چاہیے کہ علیحدہ بھی ہونا ہے، لٹھ مار کے نہیں ہونا، چپکے سے متانت کے ساتھ کنارہ کر لیں، اور جب وہ دوسری باتوں میں مشغول ہوں تو پھر ان سے آ کر ملیں، بیٹھیں تاکہ ان کو حق بات بتا سکیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرُ اللَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور یقیناً جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں ان پر ان لوگوں کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن یہ یاد دہانی ہے
تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے، یعنی ہر چیز میں مذاق ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح جنت جہنم کے لطیفے بنا رکھے ہیں، فرشتوں کے لطیفے بنا رکھے ہیں، مولویوں کے لطیفے بنا رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وغرتہم الحیات الدنیا، ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے دنیا کی زندگی نے۔ ایسے لوگوں کی تمام توجہ، تمام بھاگ دوڑ دنیا کے لیے ہے، زیادہ سے زیادہ دولت کمانا، جائیدادیں بنانا ان کا مقصد حیات ہے۔ حلال حرام سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے، نہ انہیں کوئی پرواہ ہے۔ وذکر بہ ان تبصل نفس بما کسبت، اور آپ نصیحت کیجئے اس قرآن کے ذریعے شاید کوئی جان اپنے کرتوتوں کے مبادہ کوئی جان اپنے کرتوتوں کے سبب گرفتار ہو جائے۔ سورۃ قاف کی آخری آیت میں حکم دیا گیا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ آپ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے اس شخص کو جس کے اندر اللہ کی وعید کا خوف ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو دنیا کے پرستار ہیں ان کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے، یاد دہانی کرتے رہیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے کرتوتوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے وبال میں گرفتار ہو جائے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، پھر اس کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں کوئی کارساز اور نہ کوئی سفارشی۔ شفاعت کے بارے میں دو ٹوک انکار یہاں دوسری مرتبہ آیا ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 51 میں بھی یہ مضمون آ چکا، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں بھی، اور آیت الکرسی میں بھی من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ شفاعت کی کچھ شرائط ہیں، کچھ حدود ہیں۔ ان شرائط اور حدود کے بغیر شفاعت کا تصور ایمان بالآخرت کی نفی کے مترادف ہے۔ یعنی جب آپ کو چھڑانے والے موجود ہیں، جو ایک عقیدہ ہے کہ ہمیں یہ فلاں چھڑا لے گا، تو پھر تو ڈر ختم ہو جاتا ہے انسان کے اندر سے، پھر تو تقویٰ رہے گا ہی نہیں کہ جو دل چاہے کرو، جس رب سے زندگی گزارنا چاہتے ہو گزارو، بس گاہے بگاہے اللہ کو یاد کرتے رہو، کوئی صدقہ خیرات کرتے رہو کہ ہم تو شرابی ہیں، زانی ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، حرام خور ہیں، غبن کرتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں، لیکن اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ تو اگر آخرت کے معاملات اسی طرح طے ہونے ہیں تو پھر کوئی کیوں اپنا ہاتھ روکے گا؟ جی بھر کے عیش کیوں نہ کرے؟ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست کے محاورے کو کیوں نہ مانے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار بتا دیا کہ کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی سوائے اس کے جس کے لیے اللہ حکم دیں گے، اور جس کو اللہ حکم دیں گے کہ وہ سفارش کر سکے گا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ وَلَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر وہ فدیہ دینا چاہے سارے کا سارا فدیہ تو بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا یکفرون، یہی لوگ ہیں جو گرفتار ہو چکے ہیں اپنے کرتوتوں کی پاداش میں، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا پینے کو، اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی پاداش میں۔ اللہم اجرنا من النار۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو چیزیں ہمیں نہ نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان؟ یہ بت نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، یہ تو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنی ناک پر بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتے، ان کو پکارنے کا کیا فائدہ؟ ان کے سامنے سجدہ کرنے سے کیا ملے گا؟ بتوں کے بارے میں تو یہ بہت واضح بات ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کے لیے خیر کی کچھ قدرت رکھتا ہے نہ شر کی رکھتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہی مفہوم، اور یہ یقین انسان کے دل کی گہرائیوں میں پوری طرح گھس جائے تو تب ہی توحید مکمل ہوتی، جس کے بعد انسان کسی کے بھی آگے نہیں جھکتا سوائے اپنے رب کے، اپنی عزت نفس کا کہیں بھی سودا نہیں کرتا۔ اور اس نقطے کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مخاطب کر کے اس طرح فرمائی تھی کہ اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ اگر دنیا کے تمام انسان مل کر چاہیں کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دیں تو اس کے سوا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور اگر تمام انسان مل کر چاہیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں تو اس کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت۔ تو مدد کے لیے پکارنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے،
غیر اللہ کو پکارنا، کسی اور کے آگے سوال کرنا، کسی اور سے ڈرنا، کسی اور سے التجائیں کرنا، اس میں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٍ، اور ہم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹا دیے جائیں گے اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، اس شخص کی مانند جسے شیاطین نے بیابان میں بھٹکا کر حیران اور سرگاں چھوڑ دیا ہو۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے ساتھی اس کو سیدھے راستے کی طرف پکار رہے ہوں کہ آؤ ہماری طرف۔ یہاں جماعتی زندگی کی برکت اور انفرادی زندگی کی قباحت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ اگر آپ اکیلے ہیں، کہیں بھٹک گئے ہیں، تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہے سیدھے راستے کو پا لینا، لیکن اگر آپ ایک گروپ کے ساتھ ہیں تو آپ کے ساتھ بہت سے ساتھی ہیں، دوسرے ساتھیوں کے مشورے، ان کی رہنمائی سے ہر فرد کو اپنا رستہ جاننے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ جیسے سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ مومنین صادقین کی صحبت کے اثر سے انسان کے لیے نیکی کے راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے صالحین کی محفل میں بیٹھیں، مومنین کی محفل میں بیٹھیں، صدیقین کی محفل میں بیٹھیں۔ اور اگر کوئی شخص معاشی مجبوریوں میں یا اہل خانہ کے دباؤ کی وجہ سے حرام کی طرف مائل بھی ہونا چاہے گا، تو جو اس کے صالحین دوست ہوں گے، صدیقین دوست ہوں گے، صادقین ہوں گے، وہ اس کو اس گناہ سے محفوظ رکھیں گے، اس کو سمجھائیں گے، اس راستے پر جانے نہیں دیں گے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے یقیناً اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں تو حکم ہوا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کی فرما برداری اختیار کریں، اور یہ کہ نماز قائم کریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں جمع کر دیا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں حق کے ساتھ، یعنی یہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے تحت بنائے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت 191 کو یاد کریں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے کچھ بھی باطل نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، جب چاہے گا کائنات کی بساط کو لپیٹ دے گا۔ اس نے اسے حق کے ساتھ بنایا ہے اور اسی کے حکم کے ساتھ یہ لپیٹ دی جائے گی۔ قولہ الحق، اس کا فرمان ہی حق ہے، اس کا کن کہنا برحق ہے، اسے کسی چیز کی تخلیق کے لیے کسی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے مادہ یا توانائی وغیرہ اسے درکار نہیں ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کے لیے ہوگی بادشاہی جس دن سور پھونک دیا جائے گا۔ اگرچہ حقیقت میں تو دنیا میں بھی بادشاہی اللہ کی ہے، لیکن دنیا میں جھوٹے سچے کئی بادشاہ ڈراموں کے کرداروں کی طرح ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ سب کے سب بھولی بسری کہانیاں بن جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن صرف اللہ کی بادشاہی ہوگی۔ چنانچہ تمام جن و انس کو مخاطب کر کے پوچھا جائے گا۔ سورۃ مومن میں آتا ہے لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ پھر جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ کی جو اکیلا اور سب پر غالب ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ وہو الحکیم الخبیر، یہ ہے اللہ تمام غیب اور کھلی باتوں کا جاننے والا اور کمال حکمت والا، اور ہر شے سے باخبر ہے۔